बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, गजा में अमन के लिए ट्रंप का मंसूबा पेश होने के चंद दिन बाद ही तनाज़ात का शिकार हो गया। हमास भी मंसूबे पर रज़ामंद दिखाई नहीं दे रही है और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि मुस्लिम ममालिक ने जिस मंसूबे पर इत्तफाक किया था, इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर से मिलने के बाद उसमें तरमीम करा ली है। इस मंसूबे की शर्त यह थी कि हमास गैर मुसल्लह होगी और मुस्तक़बिल में गजा की हुकूमत में हमास का कोई भी किरदार नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपना अमन मंसूबा कबूल करने के लिए हमास को चंद दिन की मोहलत दी थी, लेकिन हमास ने मंसूबे का जायजा लेने के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। यह मंसूबा सामने लाने से पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने 8 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की थी, मंसूबे के नकाद पर एतमाद में लिया था। फिर जब यह मंसूबा सामने आया था तो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी इसकी हिमायत की थी। यह उम्मीद जाहिर की थी कि अब गजा में जंग बंद होगी, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात के बाद और गजा मुआहदे का मुसव्विदा तब्दील करा लिया है। मंसूबे में शामिल था कि इसराइल गजा में जंग बंद कर देगा, अस्करी कार्रवाइयां रोकेगा, यरगमालियों को वापस किया जाएगा, हमास हथियार डालेगी, पुरअमन बकाए बाहमी का वादा करने वाले हमास के अरकान को आम मुआफी दी जाएगी। हमास और दीगर धड़े इस बात पर इत्तफाक करेंगे कि गजा की हुक्मरानी में बराह रास्त, बिलवास्ता या किसी भी सूरत में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। गजा में इमदाद भेजी जाएगी, गजा की तामीर नौ की जाएगी, वहां अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी, एक आर्जी फोर्स तैनात की जाएगी जो दाखिली सलामती और सरहदें महफूज बनाने का काम करेगी। मुआहदे में यह भी शामिल था कि इसराइल गजा पर कब्जा या उसका इसराइल के साथ इल्हाक नहीं करेगा, लेकिन अब ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि मुस्लिम ममालिक की पेश की गई चंद तजावीज़ इस मंसूबे का हिस्सा नहीं है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने भी कहा है ट्रंप ने जिन 20 नकात का ऐलान किया है वो हमारे नहीं है। कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। भाईजान जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे, मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली में जो पॉलिसी बयान दिया उससे जाहिर होता है कि मुस्लिम ममालिक ने जिस अमन मंसूबे पर इत्तफाक किया था उसमें यह शिक भी शामिल थी कि इसराइल मगरबी किनारे को जम नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप भी यह बयान दे चुके हैं कि वो इसराइल को मगरबी किनारे पर कब्जा नहीं करने देंगे, लेकिन जो अमन मंसूबा सामने आया उसमें यह शिक शामिल नहीं गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट अनेक्सिंग जो इसराइल अनाउंस कर चुके हैं एज ए कंट्री, एज ए पार्लियामेंट कि हम इसको अनेक्स करेंगे, ये इजराइल का हिस्सा होगा, वो कैटेगोरिक हमने उनसे ये कमिटमेंट ली और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको अनाउंस किया अनेक्स एंड ही विल नॉट अलाउ द अनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक। नाज़रीन, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम भी ट्रंप के गजा मंसूबे को मुस्तरद कर चुके हैं, जबकि हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अमन के नाम पर जालिमों के साथ खड़े होना दुरुस्त नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा यह इसराइल की तौसी का मंसूबा तो हो सकता है, लेकिन फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने या बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का मंसूबा नहीं है। अब सवाल यह है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात के बाद मजीद कौन कौन सी तरमीम कराई हैं। अगर हमास की मंसूबा कबूल नहीं करती है तो फिर क्या होगा, और गजा में जो आरसी फोर्स तैनात करने की बात की जा रही है वो कौन तैनात करेगा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि 20 नकात का एक मंसूबा सामने आया जिस पर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया कि ये मंसूबा इसके वो हक में है और ये एक हल की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो मंसूबा सामने आया उस पर काफ़ी तनकीद हुई और अब ऑफिशियली पाकिस्तान ने ये कह भी दिया कि ये वो मंसूबा नहीं है जिस पर इत्तफाक राय हुआ था। वो कौन सी शिकें आपको लगता है जो तब्दील हुई जिस पर मुस्लिम ममालिक को या पाकिस्तान को खास तौर पर एतराज़ात हैं इस मंसूबे में? जी बिल्कुल, शिकों की तरफ आने से पहले मैं आपको ये भी बताती चलूं कि तुर्किया ने और कतर ने भी कहा है कि इसके अंदर जो है वो टेम्परिंग हुई है, ये वो मंसूबा नहीं है। और जहां तक उन क्लॉजेस का ताल्लुक है जिसके अंदर टेम्परिंग हुई है, उसमें एक तो ये है कि इसराइल जो है वो सिक्योरिटी संभालेगा गजा की, और मरहलावार जो है वो गजा को खाली करेगा, और आधा गजा जो उनके ख्याल में अभी हमास ने क्लियर कर दिया हुआ है वो आगे हैं, तो आधे हिस्से पे वो लड़ाई करते रहेंगे हमास के साथ, और आधा हिस्सा जो है उसको 8 इस्लामी ममालिक अपने फुट सोल्जर और अपनी फंडिंग के साथ रिकंस्ट्रक्ट करते रहेंगे। एक तो ये चीज जो है वो इस्लामी ममालिक ने बिल्कुल भी एग्री नहीं की थी, क्योंकि बात ही ये थी कि हम हमास को बनाएंगे लेकिन हम उसको रिप्लेस करेंगे वहाँ पे उनके भरोसे के लोगों के साथ, क्योंकि हमास एक पॉलिटिकल फोर्स है और गजा में उनकी बहुत ज्यादा उनको पसंद किया जाता है।
ریسنٹلی ایک پول ہوا ہے, 70% ان کی پسندیدگی ہے, 80% لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے حماس کو باہر نکالیں. تو دنیا میں آپ چاہے حماس کو جو بھی بنا کر پیش کرتے رہیں, حماس ایک پولیٹیکل ریپرزنٹیشن. تو یہ اسلامی ممالک نے بیٹھ کر یہ طے کیا تھا کہ حماس کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ تو حماس کے ساتھ ہی ڈیل کرنا ہے نا, یہ نہیں کر سکتے. تو اس میں ایک تبدیلی یہ ہے. دوسری تبدیلی یہ ہے کہ ایک کلاس تھی بہت انٹرسٹنگ, کہ جس میں یہ تھا کہ اسرائیل اور فلسطینی جو ہیں ویسٹ بینک کے اور غزہ کے, وہ خود کو ڈی ریڈیکلائز کریں گے, اپنے سیلیبس کو اپنے اندر جو ہے ہم آہنگی پیدا کریں گے, انٹرفیتھ ہارمنی پیدا کریں گے. تو جب نیتن یاہو نے اس کو چینج کیا, اس کو تو باقاعدہ وہ بہت آئیڈینٹیفائی آپ آرام سے کر سکتے ہیں, اس نے صرف یہ کہا کہ اسرائیلیوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے, فلسطینی متشدد ہیں ان کو ضرورت ہے ڈی ریڈیکلائز کرنے کی, تو وہی خود کو ڈی ریڈیکلائز کریں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, اب اس سچویشن کے اندر جب آپ نے خود فرمایا ابھی ٹرکی اور قطر کا بھی یہ بیان آ گیا, پاکستان کی جانب سے یہ بیان آ گیا, اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ یہ معاملات جو ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں, تو کیا اب اس معاہدے پر عمل درآمد ہوگا جب وہ تمام فریقین جن کو بٹھا کر جن کی یقین دہانی لی گئی تھی, اب وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیمپر کر لیا گیا؟ یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ معاہدہ جب اٹلانٹک کونسل میں بن رہا تھا تو اس کے اندر ٹونی بلیئر کا نام تھا اور جنرل کوریلا کا نام تھا, تو تب سے ہی پتا تھا کہ یہ معاہدہ اس کو چلوانا بہت مشکل ہے. اس کے پیچھے جو خاص طور پہ جو 8 ممالک ہیں, ان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے. انہوں نے پتہ نہیں کتنے ڈیلیبریشنز جو ہیں وہ کی ہیں, جس میں انہوں نے کچھ باتیں مانی ہیں, کچھ منوائی ہیں, اور پھر جو خاص طور پہ پی ایل او اور حماس کو جو ہے اعتماد میں لینا تھا, وہ انہی ملکوں نے لینا. اور اگر یہ ملک ہی جو ہے ان کے ساتھ بٹریل ہو گیا, تو حماس اور جو محمود عباس ہے اس کو منوانا جو ہے وہ ویسٹ تو محمود عباس تو بہرحال تھوڑا بہت کمپرومائز ہے, لیکن حماس کو منوانا, اور خاص طور پہ جو فلسطینین اسلامک جہاد ہے PIJ, انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ ہم ایسی کسی بات کا حصہ نہیں بنتے ہیں, کیونکہ سب یہی سوچ رہے تھے. میں خود اس کو بہت ایڈوکیٹ کر رہی تھی کہ ایٹ لیسٹ غزہ کے اندر جو ہے وہ خراب پہنچنی شروع ہو جائے گی, ایٹ لیسٹ غزہ کے اندر کچھ فرینڈلی فیسز یونیفارم میں نظر آئیں گے, اعتماد میں لیا جائے گا, اور پھر آہستہ آہستہ ایٹ دا اینڈ آف دا جو ہے وہ پروسیس فلسطین کی ریاست کا بھی ذکر ہے, جس کو کیٹیگوریکلی نیتن یاہو نے اس کو بھی حذف کر دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات. جب ایک فلسطین کی ریاست کی بات ہی نہیں ہے, تو مسلمان ممالک نے بھی تو اپنی پالیٹکس, اپنا سارا کچھ, ان کا بھی تو بے شک وہ جذباتی طور پہ بھی اس بات کو ناپسند کرتے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو لاجیکلی بھی ان کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے منصوبے کا حصہ بنے جس میں فلسطینی ریاست نہیں ہے. کم از کم یہ ڈاکٹر صاحب پاسبل تو نہیں ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجبوری بن سکتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ایک تو ڈیڈ لائن دی گئی حماس کو ٹرمپ کی جانب سے, اس ڈیڈ لائن تک حماس اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو کیا امریکہ ڈائریکٹلی اس میں شامل ہو جائے گا؟ اور کیونکہ بہت سی مجبوریاں ہیں امریکہ کے ساتھ, خاص طور پر عرب ممالک کو, جس کی وجہ سے ہم نے ان کی خاموشی دیکھتی, تو وہی مجبوریاں اس میں ان کو شامل کر سکتی ہیں اگر امریکہ ڈائریکٹلی حماس کے خلاف کچھ کرتا ہے تو؟ نہیں, امریکہ تو آلریڈی یہ اکیلا اسرائیل کیا کر سکتا ہے. آپ امریکہ سے زیادہ برٹن جو ہے, جو کہ ہم ہمیشہ اگنور کر جاتے ہیں, جو کہ اس میں پورے کا پورا جو سب سے بڑا کلپریٹ ہے, جو کولونائزر ہے اس پورے پروسیس میں, جس کی ایفرٹ ہے, وہ ہیں, تو وہ تو آلریڈی کر رہے ہیں. اور یہ پاگل پن ہے کہ ایک آپ پلان بنائیں, اس پلان کے اوپر 10-12 لوگوں کے سگنیچر ہونے ہیں, پھر اس نے معاہدہ بننا ہے. مسلم ممالک نے کہا تھا کہ ہم اپنی افواج بھی وہاں نہیں بھجوائیں گے جب تک کہ اقوام متحدہ میں یہ ریٹیفائی نہیں ہوگا. ہم اپنے جوان وہاں پہ ایک پاگل جنونی جو وہاں پہ ہائپر ایتھنک قسم کے اور ریلیجیس جو آپ نے وہاں پہ فنیٹک بچھائے ہوئے ہیں, ان کا فارڈر بنانے کے لیے تو ہماری بہت ٹرینڈ اور بہت پروفیشنل آرمی ہے, تو ہم اس طرح نہیں بھیجیں گے. انڈونیشیا نے کہا تھا ہم 25,000 فوجی بھیج سکتے ہیں, تو وہ فوجی کوئی بھی نہیں بھیجے گا اگر 12 لوگوں کے سائن نہیں ہوں گے. 8 لوگ یہ, ایک اسرائیل, ایک جو ہے وہ USA ایز اے پارٹی, اور پھر فلسطین کی جو ہے وہ ریپریزنٹیشن جو بھی ہوگی. اس کے بغیر یہ معاہدہ نہیں بنے گا. اور اگر یہ معاہدہ نہیں ہے تو پھر ویسے آپ کسی کو بھی دھمکاتے رہیں, آپ بولنگ کرتے رہیں کہ یہ کر دو 24 گھنٹے میں, 18 گھنٹے میں یہ کر دو, 48 میں یہ کر دو, یہ تو آلریڈی ہو رہا ہے. ایک جینوسائیڈ سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک جینوسائیڈ سے بڑھ کر اب آگے اور حماس نے کیا دیکھنا ہے جس کی کہ ٹرمپ ان کو دھمکی دے رہے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے, جس دن سے اس نے غزہ کے اندر
اپنے فٹ سولجرز بھیجے ہیں تو ہوا یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ وہاں پہ نقصان ہو رہا ہے، جانی اور مالی نقصان، اور یہ وار آف اٹریشن وہ نہیں لڑ سکتے ہیں. یہ بمبارڈمنٹ کرنا ایک اور بات ہے، لیکن غزہ کو لوگوں سے اور پھر حماس سے خالی کروانا ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہاں پر آپ نے جیسے کہا کہ ڈائریکٹلی امریکہ کو الگ نہیں سمجھا جا سکتا اس سے، تو جو دھمکی ڈونلڈ ٹرمپ نے دی کیا اس پہ عرب ممالک کی حمایت حاصل ہے حماس کے حوالے سے؟ اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ ایک لمبے عرصے تک ایران اور جو اسرائیل کانفلکٹ تھا اس کے اندر بھی ڈائریکٹلی امریکہ انوالو نہیں تھا، لیکن پھر ڈائریکٹلی آ کے اس نے اٹیک کیا تھا ایران پر، اور پھر اس کے بعد معاملہ یہ جو ہے وہ ختم ہوا تھا. تو کیا یہاں پر بھی ہم ایسے ہی دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو خواہش تھی وہ اقتدار میں آنے کے بعد اے آئی ویڈیو کے ذریعے انہوں نے بتا دی تھی کہ وہ غزہ کے حوالے سے کیا چاہتے ہیں، تو وہ اس کی تکمیل کے لیے کیا ڈائریکٹلی آن فٹ سولجرز بھی بھیج سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ ان کی اگنورنس تھی، کیونکہ وہ زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے پولیٹیکل ایک سوئسائڈ ہے، ایک ایتھنک کلینزنگ کے اوپر وہاں پہ میڈل ایسٹرن ریویرا بنانا. لیکن جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ امریکہ کو ہم اسرائیل سے الگ کر سکتے ہیں، بالکل نہیں کر سکتے، نہ ایران کی جنگ کے لیے نہ کہیں اور. اسرائیل جو بھی اس خطے میں کر رہا ہے وہ امریکہ کی ایما پہ کر رہا ہے، اور باقاعدہ یہ بات کہتا ہے اسرائیل کہ سارے کا سارا جو کانگریس ہے وہ میرے پے رول پہ ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ میرے اشاروں پہ چلتا ہے. پتہ نہیں کون کس کے اشاروں پہ چلتا ہے، اینالسٹ اس کے بارے میں اب بہت زیادہ، کیونکہ ویسٹ جو ہے وہ اس میں اب یہ بہت ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے ان کی اپنی سوورینٹی کی. چارلی کرک کی اسیسینیشن کے بعد کہ کون کس کو چلا رہا ہے، تو کبھی کوئی کہتا ہے جی کہ یہ ان کے ہنی ٹریپس ہیں، کوئی بیچ میں کانسپیریسی لے آتا ہے ایپسٹین کی کہ یہ کمپرومائزز ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں ہم جو ہے جان ایف کینیڈی کی مثال دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ان کے پاس تو اور بھی بڑے راستے ہیں. تو پتہ نہیں کون کس کو اسیسینیٹ کرنا چاہتا ہے، کس نے کس کے لیے ہنی ٹریپ بچھایا ہوا ہے، یا یہ کہ اس ہمام میں سب ننگے ہیں اور یہ سب اپنے ہی منصوبے کے لیے جو ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ قطر پر حملے کے بعد مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے اندر تبدیلی آئی، جس کے اندر عرب ممالک کے رویے بھی تبدیل ہوئے، خاص طور پر ایجپٹ جس نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا، وہ اب آ کر اس کی حکومت پہلی دفعہ کہتی ہے کہ اسرائیل ایک خطرہ ہے، تو وہ خطرہ تو محسوس کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں وہ کچھ سٹیپ لیں گے اور وہ اب غزہ کے حق میں ہی لینا پڑے گا ان کو؟ غزہ کے حق میں لینا پڑے گا، اس پہ میں بعد میں بات کرتی ہوں. پہلے یہ کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو خاص طور پہ گلف کے کنٹریز ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم امیون ہیں، ان کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہمارا دشمن صرف ایک ہی ہے. اور ریسنٹلی اگر ایرانین صدر جو پزشکیان ہیں ان کے ساتھ جو الشرا الجولانی وہاں پہ انسٹال کیا ہوا ہے، یہ دونوں اگر بیٹھ کے میٹنگ کر سکتے ہیں تو جو لوگ جیو پالیٹکس کو فالو کرتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہوں گے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، کہ الشرا جو ہے وہ ایرانین پریزیڈنٹ کے ساتھ مل رہا ہے. پھر بہت کھٹاس میں ریلیشن رہے ہیں ایجپٹ کے اور ترکی کے، دونوں جو ہیں وہ نیول ایکسرسائزز کر رہے ہیں اکٹھے مل کر. قطر نے ٹھیک ہے معافی منگوا لی، معافی ہو گئی، لیکن کانگریس نے اس بات کا ساتھ نہیں دیا، تو ٹرمپ کو ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کرنا پڑا ہے کہ قطر پہ اٹیک جو ہے اس کی سوورینٹی کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں. سعودی عربیہ نے ہمارے ساتھ ایک ڈیفینس پیکٹ کر لیا ہے، اور یہ اس بات کے چانسز ہیں کہ اور ملک بھی اس کی طرف آئیں گے. تو یہ تو ان کو سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب اسے سرے عام مانے کیسے؟ کیا یہ مان جائیں کہ پچھلے 70 سال سے یہ ویسل سٹیٹس تھے؟ کیا یہ مان جائیں کہ فلسطین کا مسئلہ جب حل ہونے کے قریب پہنچا تو انہوں نے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا؟ کیا یہ مان جائیں آج کہ ہمارے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن ہے اور ہم ان کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، اور آج فٹافٹ ہم نے وہ ایمبارگو کر دیے؟ پھر تو سچویشن بہت خراب ہو جائے گی جب منہ سے مان کر اسرائیل کو ایلینیٹ کریں. اب یہ ایک ایسی سچویشن میں فکسیٹ ہو گئے ہیں جہاں پہ نہ یہ اگل رہ سکتے ہیں نہ یہ نگل سکتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا. سمجھ تو ان کو آ گئی ہے کہ دشمن ہمارا صرف ایک ہی ہے. پہلے ہمارا رخ تھا ایران کی طرف تو ہم وہاں چلے گئے، پھر یمن کے ساتھ ہم کوئی 10 سال لڑتے رہے، تو اسرائیل جو ہے وہ ہمیں لگا کہ اب وہاں سے ہمارے کنیکشن جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. تو اسرائیل کے ساتھ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا ٹیبو ہے. یاسر عرفات نے 1988 میں یہ مانا تھا کہ اگر اسرائیل فلسطین کو مانتا ہے تو فلسطین اسرائیل کو مان لے گا. تو جب فلسطین ایز اے اسٹیٹ اسرائیل کو مان لے گا، اسرائیل ایز اے اسٹیٹ فلسطین کو مان لے گا، تو باقی ملکوں کے لیے بائیلیٹرل ہو جائے گا، جس کی مرضی ہے وہ مان لے.
ہم کسی کو ٹھیک ہے، مذہب کی بنیاد یعنی یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس کے بعد بہت کچھ ہوا لیکن ابھی بھی بہت سے ابہام باقی ہیں، اور وہی بات کہ آخر یہ کیسا انفلوئنس ہے جس کی وجہ سے جو کچھ اسرائیل کرنا چاہے وہ کر رہے ہیں، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ڈیسیجن لیا 8 لوگوں کو بٹھا کر اس پر بھی وہ انفلوئنس ہو گیا، یہ بہت سے سوالات جو ہے وہ کھڑے کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ موجود تھی، ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ ناظرین ایک بریک کی طرف جانا ہے لیکن بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے پاس ایک خاص گیسٹ ہوں گے جو کہ گلوبل سمود فلاٹیلا کے مسافر تھے، سید عزیر نظامی صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے کہ یہ سارا سفر کیسا رہا اور اس وقت کیا صورتحال ہے۔ ایک بریک کے بعد ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ غزہ کے لیے امداد پہنچانے والا کشتیوں کا قافلہ اسرائیل نے روک لیا ہے، کشتیوں پر قبضہ کر لیا ہے، کشتیوں پر سوار 500 امدادی کارکنوں کو غیر قانونی حراست میں لے لیا ہے۔ یہ اسرائیل نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ اہل غزہ کو بھوک کا شکار رکھنا اس کی پالیسی ہے۔ غزہ اس وقت جنگ کے ساتھ ساتھ قحط کا بھی شکار ہے۔ اہل غزہ تک خوراک پہنچانے کے لیے کشتیوں کا یہ قافلہ گلوبل سمود فلاٹیلا غزہ کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن اسرائیلی بحریہ نے فلاٹیلا کو روکنا شروع کر دیا اور اس میں سوار افراد کو اور امداد کو غزہ کے ساحل تک پہنچنے ہی نہیں دیا گیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ کشتیوں کے مسافروں کو یورپ ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ بین الاقوامی برادری اسے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ایک اور جرم قرار دے رہی ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیڑے کو روکنے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ غزہ کے ساحلوں سمیت فلسطینی پانیوں پر اسرائیل کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ حماس بھی اسرائیل کی اس حرکت کو مجرمانہ فعل قرار دے رہی ہے۔ برطانوی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی حکام سے رابطے میں رہے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ کشتیوں پر موجود افراد کے حقوق کا احترام کیا جائے گا۔ برطانیہ کا کہنا ہے کشتیوں میں جو امداد لائی گئی ہے وہ غزہ میں امدادی تنظیموں کے حوالے سے کی جائے اور ضرورت مند شہریوں تک پہنچائی جائے۔ تقریباً 45 کشتیوں پر مشتمل گلوبل سمود فلاٹیلا نے گزشتہ ماہ غزہ کے لیے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ سویڈن کی موسمیاتی مہم چلانے والی گریٹا تھنبرگ سمیت مختلف ملکوں کے سیاستدان اور انسانی حقوق کے کارکن اس پر سوار ہیں۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد اور دیگر پاکستانی بھی اس قافلے کا حصہ ہیں۔ اس قافلے کا مقصد فلسطینی غزہ پٹی پر اسرائیلی محاصرے کو توڑنا تھا، جہاں اقوام متحدہ کے مطابق قحط پڑ چکا ہے۔ جب یہ قافلہ غزہ کے ساحل کے قریب پہنچا تھا تو اسرائیلی بحریہ نے جہازوں کو روکنا شروع کر دیا تھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ کشتیوں کو روکنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ فعال جنگی زون کے قریب پہنچ رہی تھی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مظاہرین نے اسرائیل کی جانب سے امدادی قافلے روکنے کے خلاف ریلیاں نکالی اور اسرائیل پر مزید سخت پابندیوں کا مطالبہ کیا۔ اس قافلے میں شامل ایک پاکستانی مسافر سید عزیر نظامی ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت موجود ہیں اور ان اس وقت تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ سید عزیر نظامی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا عزیر کہ اس قافلے کے اندر کیا صورتحال رہی؟ سینیٹر مشتاق اس وقت کہاں پر ہیں اور آپ اس قافلے سے کیسے جدا ہو کر واپس لوٹے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پورا کا پورا گلوبل سمود فلاٹیلا کا کانوائے تھا، فلیٹ تھا 44 کشتیوں کے اوپر مشتمل، ان سب کی سب کو جو ہے وہ انٹرسیپٹ کر لیا گیا تھا پرسوں، اور اس میں صرف اور صرف ایک کشتی تھی الحمدللہ جو ہماری تھی، جو ہم مینیج کر سکے۔ اسکیپ کرنے میں ہمارا 1 گھنٹہ مسلسل تعاقب کیا گیا اسرائیلی ویسل کے ذریعے، ان کے بحری جہاز کے ذریعے اور ڈرونز کے ذریعے، لیکن الحمدللہ ہم اسکیپ کرنے میں، ہم الحمدللہ ان کو چکمہ دے کر نکلنے میں الحمدللہ کامیاب رہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ہمارے پاس بچوں کے لیے دودھ تھا، جو بچوں کے لیے مخصوص دودھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ادویات تھیں، میڈیسنز تھیں، اور اس کے علاوہ کچھ کھانے پینے کی پانی وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ ایک مکمل پیسفل نان وائلنٹ ہیومینیٹیرین مشن تھا جس کے لیے ہم لوگ نکلے تھے۔ اس میں صرف ہماری کشتی ہے جو الحمدللہ یہودیوں کو چکمہ دے کر نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ البتہ پاکستان کے جو دوسرے وفد کے دوسرے رکن اور بلکہ لیڈ سینیٹر مشتاق صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آخری ملاقات ان کی ہماری بدھ کے دن صبح کے وقت ہوئی تھی، جب ہم ان کی کشتی کو اسسٹنس پرووائڈ کرنے گئے تھے، کیونکہ ہم مدر بوٹ تھے۔ اس سے پہلے ایک چیز جو میڈیا کے اوپر ہر جگہ نشر ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم آبزرور بوٹ تھے۔ آبزرور بوٹ نہیں تھے ہم اب مدر بوٹ تھے، اور مدر بوٹ کا کام یہ تھا کہ ہم اس قافلے کے بالکل درمیان میں اور شروع میں ہم جو ہے وہ اپنی خدمات سے انجام دے رہے تھے، اور جتنی بھی ہمارے پورے قافلے کی کشتیاں تھیں، 43 کشتیاں ہمیں ملا کر 44 کشتیاں، تو ان 43 کشتیوں کو، ان 43 کشتیوں کو سامان کی رسد، فیول کی رسد، ترسیل اور ریفیولنگ اور کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم ان کو پرووائڈ کر رہے تھے۔ اس کے بعد اسرائیلی جارحیت کا ہمیں نشانہ بنایا گیا اور 1 گھنٹہ مسلسل ہمارا تعاقب کیا گیا، اور اس کے بعد الحمدللہ
ہم اسکیپ کرنے میں، ان کو چکمہ دے کر نکلنے میں اور سائپرس پہنچنے میں کامیاب ہوئے، اور یہاں سے الحمدللہ اب ہمیں ٹرانزٹ ویزا مل گیا ہے۔ جو دیگر نیشنلٹیز تھیں، قومیتیں تھیں، وہ بخیر و عافیت اپنے اپنے ملک کل رات کو روانہ ہو گئے تھے۔ صرف پاکستان سے ایک میرا تھا جو مسئلہ تھا، تو الحمدللہ ہمیں یہ ممکن ہو سکا ہے کہ ہمیں پیر مظہر شاہ صاحب کے توسط سے، جو کہ رکن اسمبلی ہیں اس کشمیر کے اور پارلیمنٹیرین ہیں، اور اس کے علاوہ حکومتی وزیر بھی ہیں، ان کے تعاون سے، ان کی خصوصی شفقت سے، اور پاکستانی کمیونٹی جو سائپرس میں موجود تھی ان کے تعاون سے، ان کی آواز اٹھانے سے الحمدللہ ہمیں ٹرانزٹ ویزا مل گیا اور ہم پاکستان آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم دعا گو ہیں سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی کہ وہ بھی جو ہے وہ خیر و عافیت سے ہوں۔ جو بہادری کا مظاہرہ آپ لوگوں کی جانب سے کیا گیا وہ آپ داد کے مستحق ہیں، اور جس طرح پوری دنیا کے اندر غزہ کے اس ایشو کو دوبارہ اجاگر کرنے کی کوشش آپ نے کی، اس کے لیے آپ داد کے مستحق ہیں۔ بہت شکریہ۔ سید عزیر نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ مسافر تھے اس سمودھ فلوٹیلا کے حوالے سے۔ ایک بریک کی طرف چلیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف مشکلات کے بھنور سے نکل نہیں پا رہی۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف یہ گلہ کرتی تھی کہ حکومت ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے، لیکن اب گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے خود ہی مشکلات پیدا کر رہی ہے، خاص طور پر پارٹی کے اندر جو بیان بازی کی جا رہی ہے، جس میں تمام کارکنان پارٹی سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پارٹی منظم ہو کر کوئی ایسا احتجاج کرے یا کوئی ایسا روڈ میپ لے کر آئے یا کوئی ایسا نظام یا کوئی ایسی کمپین چلائے جس سے عمران خان کی رہائی ممکن بنائی جا سکے، یا پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں جو اس وقت مشکل ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرائی جا سکے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف خود 2 سے 3 دھڑوں کے اندر تقسیم ہوئی ہے۔ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کی بہن علیمہ خانم جو ہے وہ ملاقات کرتی ہیں عمران خان سے، اور پھر وہی ترجمانی باہر آ کر کرتی ہیں جو ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے پارٹی میں اس سے پہلے بھی بہت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور اب تو خود جو ہے وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا، اور بڑے سنگین الزامات انہوں نے علیمہ خانم پر لگائے۔ انہوں نے سب سے بڑا الزام یہ لگایا کہ پارٹی کے اندر خاص طور پر جو تفریق ہے وہ بنیادی اس کی وجہ جو ہے وہ علیمہ خان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں پر بھی الزامات لگائے گئے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا، یا پاکستان تحریک انصاف اختلافات سے کیسے نکلے گی، اور بنیادی اختلافات ہیں کیا، اس تمام تو صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں۔ بہت مروت صاحب آپ کے وقت کا۔ مروت صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے اندر بنیادی اختلافات ہیں کیا، اور اس وقت کارکنان یقینی طور پر یہ امید لگائے بیٹھے کہ پاکستان تحریک انصاف منظم ہو کر عمران خان کی رہائی یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو مشکلات موجود ہیں اس میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اس مشکل موقع پر جب پارٹی کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، پارٹی تو خود اختلافات کا شکار ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کو ان اختلافات نے بہت زیادہ اور شدید نقصان پہنچایا ہے۔ گزشتہ 1.5 سال میں انہی اندرونی اختلافات کی وجہ سے پارٹی کمزور سے کمزور تر ہوئی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اختلافات جو ہیں کہیں پر رویوں کی وجہ سے ہیں، کہیں پر مفادات کی وجہ سے ہیں، کہیں پر انا کی وجہ سے ہیں، لیکن ان اختلافات کو دور کرنے یا ختم کرنے کی کوئی کوشش کسی بھی ڈائریکشن یا کسی بھی سمت سے نہیں ہوئی، اور اس وجہ سے اختلافات بڑھتے بڑھتے اب ذاتی انادوں میں اور دشمنیوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اگر ابتدا میں کوشش کی جاتی تو شاید یہ اختلافات ختم ہو جاتے، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ اختلافات ختم کرتے مزید ہوا دی اور سوشل میڈیا کو استعمال کیا۔ سوشل میڈیا جو ہے وہ گالم گلوچ پہ اتر آیا، اور بدی وجہ irreversible ہو گئے معاملات، اور یوں پارٹی میں جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے، چاہے کور کمیٹی ہو، پارلیمانی کمیٹی ہو یا پولیٹیکل کمیٹی کی ہو، ہر میٹنگ جو ہے وہ جھگڑے کا شکار ہو جاتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے لوگ تقریباً اندھے ہو چکے ہیں۔ خان کی رہائی، خان کی تحریک یا احتجاجی تحریک یا جو بیانیے تھے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، خان کو چھڑانا ہے، وہ بیانیے بھی ترک کر دیے ہیں۔ لوگ جو ہیں اب تقریباً اس سٹیٹس کو پہ کمپرومائز کر چکے ہیں۔
آپ نے کہا کوشش کبھی نہیں کی گئی. جب آپ پارٹی پر تنقید کرتے تھے تو عمران خان نے کہا کہ پارٹی کے حوالے سے بیانات نہیں دینے. اب علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان کے درمیان جب یہ تکرار شروع ہوئی، ایک دوسرے کو جواب دے رہے تھے، تو عمران خان نے ان کو بھی منع کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ خاموش کرانا بنیادی طور پر پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، میں آپ کو یاد دلا دوں، میں پارٹی پہ تنقید نہیں کرتا تھا. میں نے ہمیشہ مجھ پہ یا میری انہوں نے تنقید کی ہے اور جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا ان کو جواب دیا ہے. میں نے کبھی کسی پہ ایگریشن نہیں کیا، اور لوگوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ گویا ان کے پاس لائسنس ہیں پارٹی کے کسی بھی رہنما، ایم این اے یا ورکر پہ کوئی بھی کلمات میڈیا پہ آ کے کہہ سکتے ہیں. اگر آپ یاد کر لیں تو میں نے ان تمام اشخاص کو جوابات دیے ہیں. اپنے تئیں میں نے کسی پہ ایگریشن نہیں کی. اور مسئلہ یہی ہے پارٹی میں کہ اگر آپ علی خانم کا دیکھ لیں نا، تو کمل شوذب یا مشال یوسفزئی یا نعیم پنجوتا یا علی امین خان یا بیرسٹر سیف یا جنید اکبر خان، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جن کے حوالے سے پبلک انہوں نے کلمات ادا نہ کیے ہو. جب آپ کسی اور مجھ سمیت، بلکہ میرے حوالے سے تو جو زبان استعمال کی ہے تو نکالنے کے بعد جو تصدیق میری ہوئی، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا لگا دیا، تو ایک وقت ایسا آیا کہ میرے لیے وہ احترام کا رشتہ ہی ختم ہو گیا. کیونکہ جب کوئی آپ کو ماں باپ کی گالیاں دلواتا ہے، کوئی آپ کو ایجنٹ کہتا ہے، آپ کی قربانیوں کو فراموش کرتا ہے، اس کے بعد کوئی ایسا امر آپ کو روک نہیں سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کرائیں. لوگ شاید یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رشتہ داریوں کی بنیاد پہ وہ تنقید سے بالاتر ہیں اور جس کو جو بھی زبان استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ابھی جو تلخ تجربات ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ایک دوسرے پر میڈیا میں منہ کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے، کیونکہ لوگ جو ہیں توہین اور تضحیک برداشت نہیں کرتے ہیں. سیاست اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ مارے بھی گئے، پرچے بھی بکتے ہیں، جیلوں میں بھی جائیں اور اوپر سے تضحیک بھی آپ کی اڑائی جائے. اچھا مروت صاحب، یہ تو بتائیے گا کہ کیونکہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا علی امین گنڈاپور کی جانب سے کہ پارٹی میں تقسیم کی بنیادی وجہ علیمہ خان ہیں، تو یہ تقسیم جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی، اس کے کیا نقصانات ہوئے؟ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان تقسیم کی وجہ ہے؟ کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو اپنے بھائی کے لیے آتی ہیں، وہ سیاستدان نہیں ہیں، جذباتی ہیں، جذبات میں شاید کچھ کہہ دیتی ہوں. کاش بھائی کے لیے نہ آتی تو بہتر ہوتا، پارٹی اس مقام پہ نہ پہنچتی. بھائی کے آنے کے چکر میں میرا بھائی اور ہمارا بھائی یہ کہہ کہ پارٹی کا تو دڑن تختہ ہو گیا، یہ خاموش رہ نہیں سکتی ہے. اور لوگوں کو جو ہے تختہ مشق بنانا اب اس کی عادت بن چکی ہے. تو لہذا یہ علی امین خان جو ہیں 1 سال یا 1.25 سال سے ٹرالنگ بھگت رہا ہے، اور کبھی اس کو بجٹ پاس کرنے سے روکتے ہیں، کبھی منرل ایکٹ پہ جو ہے بلاک بنا دیا جاتا ہے. اور صرف بلاک نہیں بنتا ہے، پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں ان کی وہ تضحیق ہوتی ہے، وہ گالم گلوچ ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ. میں ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے، پاکستان کے سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ سے ذرا جاننا چاہوں گا، لیکن ایک چیز یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے موقف کو علیمہ خان ہی باہر لے کر آتی ہیں عمران خان سے ملاقات کے بعد، باقی تو پارٹی کے لوگ ملاقات کرنے کے لیے اس طرح جاتے ہی نہیں ہیں. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ تنقید ہو رہی ہے یا جو الزامات لگ رہے ہیں، اس کے کوئی ثبوت بھی ہیں یا یہ بھی قیاس آرائیاں ہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے الزامات کے ثبوت جو ہیں وہ کوئی کیمرے پہ ویڈیو تو نہیں ہوتی ہے، البتہ حالات واقعات سے اخذ کیا جانا ہوتا ہے کہ ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے کون وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھائے بغیر سربراہیاں کر رہے ہیں یا ان کو کچھ آسانیاں مل رہی ہیں، اور اس کا ذکر علی امین خان نے کیا ہے. باقی جو ہیں ایک طرف یعنی یہ ایک منطقی بات ہے کہ جس جرم پہ احسان نیازی 10 سال بھگت رہا ہے، اسی جرم پہ جو ہے 3-4 دن میں
دوسرے ملزم کی بیل ہونا جو 27 ماہ سے مفرور ہو، اس کی کوئی دوسری سمجھ نہیں ہو سکتی ہے. میں بحیثیت وکیل کہتا ہوں، پاکستان کا کوئی وکیل یہ نہیں کہہ تو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے برور صاحب، ان کی گرفتاری ہوئی، ان کی رہائی ہوئی، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سیٹلمنٹ تھی، انگیجمنٹ تھی ان کی؟ جی دیکھیں نا، جن لوگوں کو یہ نہیں چاہتے تھے ان کے لیے منسوخ کی ضمانت کی درخواستیں دائر کی، ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ گئے، یہاں تو رہائی ہوئی، بات ختم. تو بہرحال جو علی امین خان نے کہا ہے، میں اس کے بیان کی تائید کرتا ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ علی امین صاحب نے کسی ثبوت کی بنیاد پر کہا، یا یہ انہوں نے بھی قیاس آرائیاں کی؟ کیونکہ یہ بڑا سنگین الزام ہے، اور پارٹی جس مقام پر موجود ہے وہاں پر ثبوت کے بغیر بات کرنا یہ کافی مشکل ہو جائے گا، ان کو خود بھی جواب دہ ہونا پڑے گا پارٹی کو. پھر دیکھیں، یہ سنگین الزام پہلے محترمہ لگاتی آئی ہے، مجھ پہ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے، کیا ثبوت ہے؟ مطلب یہ، اور یہی الزام علی امین خان پہ 20 دفعہ لگوایا گیا، کیا ثبوت ہے؟ تو لہٰذا جب دوسروں پہ الزام لگے گا تو پھر جواب بھی آتا ہے، اور دلیل اور منطق کے ساتھ. یہ تو نتیجہ لوگوں پہ چھوڑ دیا جانا چاہیے نا، لوگ اخذ کریں کہ کس نے مار کھائی، کس نے کتنی قربانیاں دی، کون کتنا رلا ہے، کون کتنی دفعہ جیل گیا ہے، کتنے پرچے ہوئے ہیں. اب صرف رشتہ داریوں کی بنیاد پہ تو آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ جی آپ تنقید سے بالا تر ہیں. جو الزامات یا تنقید علیمہ خانم صاحبہ کرتی رہی ہیں، ان میں سے انہوں نے جو ریسنٹ کی وہ کے پی میں بجٹ کے حوالے سے بھی کی کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر یہ بجٹ اپروو کر لیا گیا. حالات و واقعات تو ایسے ہی تھے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جب تک میری مرضی شامل نہ ہو تب تک اس بجٹ کو اپروو نہ کیا جائے. علی امین گنڈا پور نے پھر بھی کر لیا. دیکھیں، عمران خان نے کبھی یہ کہا ہے کہ بجٹ غلط پاس ہوا ہے؟ عمران خان نے کبھی علی امین خان پہ الزام تراشی کی ہے؟ عمران خان نے آج تک میرے حوالے سے کوئی ایک منفی بات کی ہے؟ لیکن یہ کہتی آئی ہے. کیوں؟ آخر کیا ضرورت ہوتی ہے اپنے لوگوں کو ایجنٹ قرار دینا، اپنے لوگوں کو جو ہے کسی کے مورے قرار دینا؟ یہ جو سیاست میں لوگ سینہ تان کے اور گردن اٹھا کے چلتے ہیں، اس لیے نہیں چلتے ہیں کہ جی کوئی بھی آ کے ان کی سیاسی کیریئر پہ یا ان کی ذات پہ، ان کی شہرت پہ اس طرح تہمتیں لگائیں. اور اگر کوئی تہمتیں لگاتا ہے تو اس کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے اور آپ لوگوں کو پبلکلی چیلنج کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی میڈیا ٹیم جو ہے وہ 1 سال سے گالم گلوچ کرتی ہے، تو نتائج یہی ہوتے ہیں. تو مروہ صاحب، ہم نے دیکھا، ہم سے جب آپ سے آخری دفعہ بھی بات ہوئی تو سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ نے کہا کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف میں یہ مانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک زندہ ہی سوشل میڈیا ٹیم نے رکھا ہے. آپ کی اس حوالے سے رائے کیا ہے؟ اور پھر کبھی آپ کو اس بات کا دکھ ہوا کہ آپ نے خود کہا بھی اور بار بار آپ کہہ چکے کہ میری پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، تو کبھی اس پر آپ بھی نم ہوئے ہیں اور آپ کو بھی افسوس ہوا ہے؟ افسوس کس چیز کا؟ کہ پارٹی کے لیے اتنی قربانیاں دی اور پارٹی کا سوشل میڈیا آپ کے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ دیکھیں، وہ قربانیاں جو ہیں وہ کسی امید پہ یا کسی کمپلشن کے تحت تو نہیں دی تھی. ایک والنٹری فیصلہ تھا. میں قانون دان ہوں، قانون کی حکمرانی کے لیے، جمہوریت کی بالادستی اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے تو میں ہر کوئی قربانی ہر آنے والے وقت میں بھی دینے کو تیار ہوں. اور خان کے ساتھ ان دنوں میں کھڑا ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، سوشل میڈیا جو ہے یہ کہنا کہ پارٹی کو زندہ رکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی رگوں سے خون چوس رہا ہے، اور دن بدن یہ سوشل میڈیا جو ہے پارٹی کی تمام قیادت کو غدار ڈکلیئر کر چکا ہے. قیادت کو ورکر کی نظروں میں اور پاکستانیوں کی نظروں میں انتہائی مشکوک بنا چکا ہے. اس کے نتائج یہی ہے کہ جب بھی آپ جلسہ کرتے ہیں لوگ یا کم آتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو بتایا ہوا ہے یہ کمپرومائز لوگ ہیں. اور دوسری بات یہ، کوئی ایک پازیٹیو کام تو بتا دے جو سوشل میڈیا نے کیا ہو، ماں سوائے اس کے کہ گالم گلوچ ہے، ٹرولنگ ہے. کوئی لندن میں نون کا چلا جاتا ہے یا پیپل پارٹی کا، اس کو گالیاں مروہ صاحب، دیتے ہیں. عمران خان کا اپنا جو سوشل میڈیا ہینڈل ہے اس سے بھی بہت سخت بیانات سامنے آتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بھی غلط طریقے سے چلایا جا رہا ہے، اور جو بیانات عمران خان سے منسوب اس پر چلائے جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ عمران خان کے بیانات نہیں ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں. عمران خان کے پاس دوسرا کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے. وہ بیانات بھی سخت نہ دیں تو میرا خیال ہے
اس میں عمران خان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. کون سی کسر چھوڑی؟ اس کی بیوی جیل میں ہے، وہ بے گناہ جو ہے اذیت ہے اور جیل کی قید و بند کی صعوبت برداشت کر رہا ہے. اب یہ توقع کرنا کہ جناب وہ بیانات بھی یا دل کی بڑاس بھی نہیں نکالے گا، میرا خیال ہے یہ صحیح توقع نہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے بنیادی طور پر جو عمران خان بات کرتے ہیں وہی پھر فلو آگے جاتا ہے اور باقی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اسی کو آگے بڑھایا جاتا ہے، جن پر پھر آپ تنقید کرتے ہیں؟ نہیں، عمران خان گالیاں تو نہیں دیتے نا. عمران خان جو ہیں فوج کے خلاف لوگوں کو اکساتے تو نہیں ہیں، افراد کی بات کرتا ہے اور ان کے رویوں کی بات کرتا ہے. باقی جو سوشل میڈیا جس طرح پھیلا دیتی ہیں خبریں، وہ تو کبھی خان کا اندیا نہیں ہوتا ہے، نہ ان کا معافی ضمیر ہوتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان کے پیغامات جو ہیں وہ اس انداز میں پھیلانے چاہیے جس طرح سوشل میڈیا کرتا ہے. باقی جو سوشل میڈیا میں گالم گلوچ بریگیڈ ہے، اس کو میرا خیال ہے کہ خان سے جوڑنا یا اس کی ذمہ داری خان پہ ڈالنا یہ غلط ہے. البتہ ایک چیز کی اہم اور اشد ضرورت ہے، اور جو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا امکان بھی ہے، کہ خان صاحب سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک واضح پالیسی ضرور دیں گے، کیونکہ یہ بات اب سروں سے اوپر ہو چکی ہے. تمام پارلیمنٹیرین سوشل میڈیا سے ناک تک آئے ہوئے ہیں، اور پارلیمانی کمیٹی میں کوئی ایسا ایم این اے نہیں ہے جو بیچارہ ان کے رویے کی شکایت نہیں کرتا ہے. اب تو سوشل میڈیا جو ہے وہ پارٹی کے لیے پالیسی لائن ڈرا کرتا ہے. کوئی ایک لفظ کہہ دے. علی محمد خان نے خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ کہا تھا کہ احتیاط برتنا چاہیے. جو گالم گلوچ ہوا انتہائی افسوسناک ہے، اور ہر ایک کو گالی دینا. اچھا، ایک چیز مروت صاحب ایک چیز بتائیے گا، پارٹی کی تقسیم کی جہاں پر علی امین گنڈا پور نے بھی بات کی اور آپ نے بھی اس کی تائید کی، تو پارٹی کی تقسیم میں علیمہ خان گروپ میں اور کون شامل ہے پارٹی سے؟ بس یہی کوشش کر رہی ہے. دیکھیں نا، لوگ گروپ بھی بنا لیتے ہیں، مستحکم بھی ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا احترام سے بات کر لیں تو آدمی جو ہے ریسپروکیٹ کرتا ہے، لیکن تذلیل اور تضییق سے کوئی گروپوں میں شامل نہیں ہوتا ہے، اور نہیں یہ ممکن ہے. نہیں، علیمہ خان کے ساتھ پارٹی کے اور کون سی سینئر لیڈرشپ میں سے لوگ شامل ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کافی ساری کوشش کی انہوں نے، لیکن ناکامی ہوئی ان کو، سوائے سلمان اکرم راجہ صاحب کے. ابھی تک یہ دو ہی ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہوا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ پارٹی کو تقسیم کر رہے ہیں علیمہ خان کے ساتھ؟ سلمان اکرم راجہ ان کا لگایا ہوا ہے، ان کی سفارش سے آیا ہوا ہے، تو لازمان ان کو oblige کرے گا. اور کے پی حکومت کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ کے پی میں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، علی امین گنڈا پور جس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کی کارکردگی سے آپ مطمئن دکھائی دیتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر کرپشن ختم ہو گئی ہے، اور آئندہ انتخابات اگر ہوتے ہیں تو اس میں جو بنیادی ترقی کی وجہ سے ووٹ ملنا چاہیے وہ اس حکومت کو ملے گا، صوبائی حکومت کو؟ دیکھیں، کے پی حکومت کو بے تحاشا مسائل ہیں، اور سب سے بڑے مسائل خود پی ٹی آئی کے پیدا کرتا ہے. یہ مسائل کریڈیبلٹی کے مسائل ہیں. خود ہی اپنی پارٹی میں لوگ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں تاکہ چیف منسٹر جو ہے اس کو بے توقیر کیا جا سکے اور اس کی کریڈیبلٹی کو شیکن کیا جا سکے. مروت صاحب، پی ڈی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ کیونکہ ہر شخص اپنی جگہ پر موجود ہے، ایک دوسرے پر تنقید کرتا ہے. علیمہ خان اپنی جگہ پر موجود ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور باہر آ کر بیانات دیتے ہیں. علی امین گنڈا پور اپنی جگہ پر موجود ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کے پی ہیں. تو پی ٹی آئی کا پھر مستقبل کیا ہے؟ اس طرح تو ووٹر کنفیوز ہے کہ کیا خیبر پختونخوا کی جو پارٹی کی تنظیم ہے اس کو سننا ہے یا پنجاب کی تنظیم کو سننا ہے؟ کس کی ماننی ہے؟ کہ میری رائے میں 4-5 لوگ ایسے ذمہ دار لوگ ہیں، اور شاید اتنے متنازع بھی نہیں ہیں. اگر ان کے حوالے پارٹی کے معاملات کر دیے جائے، پارٹی جیل سے نہیں چلائی جا سکتی ہے. جتنے فیصلے جیل میں ہوئے ہیں، کروائے گئے ہیں، وہ سارے فیصلے نقصان دہ ثابت ہوئے. اور جب تک قیادت کو جو ہے اس پہ اعتماد نہیں کیا جاتا، اس کو امپاور نہیں کیا جاتا، ان کو فیصلوں میں آزادی نہیں دی جاتی. خان کے پاس ایک، جس طرح علی امین خان نے بات کی نا، خان کے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو حقائق بتائے جائیں. کون حقائق بتائے گا؟ 6 لوگ آتے ہیں
اور وہی 6 لوگ 1 سال سے مل رہے ہیں، مخصوص بیانیے ان کے سامنے دہراتے ہیں، اپنے مرضی کے آرڈر کرواتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک تو مشورہ بتائے، کیونکہ جتنی کی تقسیم ہو چکی ہے، ہر کچھ عرصے بعد خود پاکستان تحریک انصاف جس نے حکومت کو ٹائم دینا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے رہنما یا اس سے وابستہ لوگ پارٹی کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ دوسرا، کیا آپ نے ابھی تک فیصلہ کیا کہ آپ کسی جماعت میں جا رہے ہیں یا ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں نہیں ہیں؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو خان صاحب سے قیادت کو ملاقات کر کے یہ خان کو اس پہ قائل کرنا چاہیے کہ یہ سیاسی معاملات پارٹی کے معاملات قیادت کے سپر ہونے چاہیے، کیونکہ اتنی بدنیتی ہیں۔ خان کے ساتھ وفاداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر چیز ان کے نوٹس میں لائی جائے۔ یہاں پہ ہر ایک چیز جو ہے، جو میں آپ کو مشال یوسفزئی کی بات کر دوں، مشال یوسفزئی کو خان نے نامینیٹ کیا، یہ بات جو ہے کرنے سے روکنے کے لیے بیرسٹر سیف پہ بھی دباؤ ڈالا گیا، پارٹی پہ بھی دباؤ ڈالا گیا، خان کا فیصلہ تھا۔ اور اس طرح کتنے فیصلے ایسے ہوئے ہوں گے جو خان نے چاہے ہوں گے اور نہیں بتائے گئے ہوں گے۔ تو لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ 2 سال تو انہوں نے اس طرح فیصلے کر کے دیکھ لیے، اب یہ بھی کر کے دیکھ لینا کہ ذرا اعتماد کر لیں قیادت پہ، اور قیادت کو جو ہے اپنے شارٹس کھیلنے دے۔ جو بھی ہیں، اسد قیصر ہیں، بڑے منجو سیاستدان ہیں، علی امین خان ہیں، عاطف۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد کی فضا موجود ہے پارٹی کے اندر، جس کو دور کرنا ہوگا تاکہ پارٹی کے معاملات صحیح طریقے سے آگے بڑھ سکیں۔ بہت شکریہ، شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔